अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बाहर की आलूदगी, शोर शराबा आपकी सेहत को तबाह कर रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारे घरों के अंदर कुछ ऐसी छुपी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत को इंतहाई हद तक आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रहे हैं। अगर आपने, मैंने आज से इनके मुतालिक जानने की कोशिश नहीं की तो हम एक वक्त ऐसा आएगा कि हम सेहत जैसी नेमत से महरूम हो सकते हैं। तो चलिए आज उन 10 चीज़ों के मुतालिक बात करते हैं कि जिनको हम इंतहाई नज़रअंदाज करते हैं और ये हमारे घरों के अंदर, हमारे बेडरूम में, हमारे किचन में, हमारे ड्राइंग रूम वगैरह में मौजूद होते हैं और इनकी वजह से हमारी सेहत आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रही होती है। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। जो 10वें नंबर पे आता है वो हम रोज़ाने के हिसाब से अगर प्लास्टिक बॉटल्स को देखें, हम महीनों तक, हफ्तों तक एक ही प्लास्टिक बाटल को इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए, बाकी मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड के इस्तेमाल के लिए। इनके बार बार इस्तेमाल की वजह से और इनको बार बार गर्म करने की वजह से इनके अंदर स्क्रैचेस आ जाते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक हाइडिंग प्लेस के तौर पर काम करता है। दूसरा ये है कि चूँकि ये प्लास्टिक ऐसे जहरीले मवाद के बने होते हैं जिनके अंदर बिस्फेनोल नामी एक जहरीला केमिकल होता है जो कैंसर का बायस बन सकते हैं। साथ साथ जब ये वाले बॉटल्स हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो बॉटल्स के जो प्लास्टिक है माइक्रो प्लास्टिक की सूरत में टूट कर हमारी फूड का हिस्सा बन जाता है और फिर ये हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। ये हमारी सेहत पर किस किस्म के असर डालता है? इस किस्म के बॉटल्स को बार बार इस्तेमाल करने की वजह से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मुतासर कर सकता है। बैक्टीरियल ग्रोथ, जो डेंजरस बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। इसका सादा सा हल क्या है? अगर इस किस्म के प्लास्टिक बॉटल्स को हम सनलाइट से, धूप वगैरह से बचाएं, साथ साथ इसको तादेर इस्तेमाल ना करें, बल्कि कोशिश करें कि इनकी बजाय हम स्टेनलेस स्टील या ग्लास के जो बर्तन हैं उनको इस्तेमाल करें। साथ साथ डेली बेस पे इनको हम धोएं भी। 9वें नंबर का जो आइटम है वो हमारा जला हुआ खाना है, जली हुई रोटी है। चूँकि अक्सर दफ़ा हम अपने खानों को इंतहाई ज़्यादा दर्ज हरारत पर पकाते हैं, चाहे वो हमारी रोटी हो गई, चाहे वो हमारे बाकी मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान हो गए। हाई टेम्परेचर की वजह से ये हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस बनाते हैं और साथ साथ पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, क्योंकि ये जो खाने हैं ये हम अक्सर दफ़ा कुकिंग ऑयल में बनाते हैं, जिसकी वजह से ये जलकर पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में तब्दील हो जाता है और नतीजतन हमारी बॉडी के अंदर ये स्ट्रेस काज करता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर ये क्रिएट कर सकता है। साथ साथ कैंसर जैसा मूजी मरज़ भी हमें लाहक हो सकता है। अब इसका सादा सा हल क्या है? ख़ासकर अगर रोटी की मिसाल है, इसके जले हुए हिस्सों को बिल्कुल न खाएं। अगर सालन वगैरह जला हुआ हो तो उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फेंक दें। अगर हम अपना सालन या रोटी मीडियम हीट पे पकाएं तो इस किस्म के मसाइल नहीं हो सकते। 8वें नंबर पर हम घरों को खुशबूदार बनाने के लिए ऊद की धुनी देते हैं, अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं। जब अगरबत्ती वगैरह जलती है तो स्मोक की सूरत में ये इंतहाई छोटे छोटे ज़रात क्रिएट करता है और ये हवाई आलूदगी का बायस बनता है। साथ साथ इनके अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो जलकर ये हमारे सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होते हैं। इस्तेमा का मसला क्रिएट हो सकता है हमारे नाक में, गले वगैरह में या आंखों में सोजश वगैरह हो सकती है। लॉन्ग टर्म अगर बार बार इन चीज़ों को हम घरों में इस्तेमाल करें अपने घरों को खुशबूदार बनाने के लिए तो हमें क्या मसला हो सकता है? हमारे लंग को भी इंतहाई हद तक ये मुतासिर कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये आदत हम ना बनाएं, बल्कि हम कभी कभार अगरबत्ती वगैरह इस्तेमाल करें, ऊद वगैरह की जो धुनी अपने घरों को दें। अगर बार बार इस्तेमाल करेंगे तो इस किस्म के मसाइल हमें हो सकते हैं। इसी तरह हमें हवादार अपने घरों को बनाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें अगर हम जलाएं फिर ये सही तरीके से जल्दी से हमारे घरों से वेंटिलेट हो जाए। जब हम अगरबत्ती वगैरह जलाएं तो बच्चों को और बुज़ुर्ग हज़रात को इनसे हम दूर रखें। जो 7वें नंबर पे हम जो किचन में मुख्तलिफ़ किस्म के जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं, स्पंजेस इस्तेमाल करते हैं, आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ एक मकसद के लिए नहीं बल्कि हम उससे फ्रिज भी साफ़ करते हैं
اس سے ہم اپنا جو اسٹو بھی صاف کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس سے ہم برتن وغیرہ بھی صاف کرتے ہیں. خاص کر اگر ہم مثال دیں جو کچن اسپنج کی، اس سے ملٹیپل چیزیں ہم صاف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک کی جو بیکٹیریا ہے، ایک کے جو مائکروبز ہیں وہ دوسروں کو منتقل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کچن اسپنج سے کوئی بھی چیز صاف کریں تو وہاں سے بیکٹیریا اٹھ کے اس کچن اسپنج سے ہم پلیٹ وغیرہ صاف کریں تو وہاں پہ یہ جا بیٹھتے ہیں، وہاں پہ یہ منتقل ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہماری باڈی کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ ایک ہی کچن اسپنج کو مختلف چیزوں کے لیے ہم استعمال کریں تو بیکٹیریل گروتھ کی اسپریڈ ہو سکتی ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ یہ اس سے ہمیں مختلف قسم کے معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا کہ کوئی بھی چیز اگر ہم ایک ہی کپڑا ہے بار بار مختلف چیزوں کے لیے ہم کچن میں استعمال نہ کریں. اگر استعمال کرنا بھی ہے تو کوشش کریں کہ ہم ہر دوسرے دن اس کو صاف کریں، اس کو دھوپ لگائیں. اس طرح جو چھٹے نمبر پہ چیز ہمارے گھروں میں ہے وہ ہم جو جوتے پہنتے ہیں، شوز پہنتے ہیں، باہر کے جتنے بھی ٹاکسک مٹیریل ہے، ڈسٹ وغیرہ ہے، یہ ہم اپنے گھروں میں جانے انجانے میں لے کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. خاص کر جو پیسٹیسائڈز ہم باہر سے لے کے آتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز ہم باہر سے لے کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے بیکٹیریا کی گروتھ زیادہ ہو سکتی ہے، فنجائی کی گروتھ زیادہ ہو سکتی ہے. اب ہم نے کیا کرنا، اگر اس قسم کے مسائل سے ہم اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں تو جو باہر والے شوز ہیں گراج وغیرہ میں وہاں پہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور نئے شوز اپنے گھر کے اندر لے آئیں. ساتھ ساتھ بار بار ریگولرلی ہم جو گھروں کے فلورز وغیرہ ہیں ان کو ہم صاف کرتے رہیں. پانچویں جو اہم چیز ہے جو ہماری صحت کو آہستہ آہستہ تباہ کر رہے ہیں وہ ہم جو کوکنگ آئل ہے جو بار بار اپنے کھانے پکانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، پکوڑوں کے لیے، سموسوں کے لیے، چپس وغیرہ بنانے کے لیے. یہ جو کوکنگ آئل ہم بار بار استعمال کرتے ہیں اس سے فری ریڈیکلز بنتے ہیں، الڈیہائڈز بنتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں، ہماری باڈی کے اندر ایکسیڈیٹو اسٹریس کاز کرتے ہیں، انفلیمیشن کاز کر سکتا ہے. تو ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ایک یا دو دفعہ اگر ہم کسی بھی کوکنگ آئل کو استعمال کریں تو 2 دفعہ سے زیادہ اس آئل کو ہم استعمال نہ کریں. جو کوکنگ آئل ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو اوور ایٹنگ سے ہم بچائیں. اگر کوکنگ آئل جاگ پروڈیوس کریں یا اس کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہو جائے تو اس کو مکمل طور پر ہم ڈسپوز آف کریں. جو چوتھا اہم امپارٹنٹ آئٹم ہے وہ ہمارے ریفریجریٹرز ہیں، ان کے ڈرائرز ہیں، ان کے انڈور جو سیلز ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے صاف نہیں کرتے اور یہ مائکروبیل گروتھ کے لیے ایک انتہائی اہم ترین جگہ ریزروائر مہیا کرتا ہے. ہم اکثر دفعہ اپنے ریفریجریٹر کو صاف کرتے ہیں، اپنے فریج وغیرہ کو صاف کرتے ہیں، ڈیپ فریزر کو صاف کرتے ہیں، لیکن جو سیلنگ وغیرہ ہے ان کو ہم اتنا اچھی طرح صاف نہیں کرتے. پھر کیا ہوتا ہے، یہ والے جو مائکروبز ہیں، بیکٹیریل گروتھ ہے، فنگل گروتھ ہے، وہاں پہ انتہائی حد تک زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی فوڈ وہاں پہ رکھتے ہیں تو اکثر دفعہ وہ کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو سکتا ہے. جو فوڈ بارن انفیکشن ہے وہ بھی کسی حد تک ہو سکتی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو فریج کی سیلز ہیں ان کو ویکلی بیس پہ صاف کریں. اگر فریج میں اسپائرڈ فوڈ پڑی ہو تو اس کو فوراً ہم ڈسکارڈ کر لیں. تیسرا جو اہم امپارٹنٹ آئٹم ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور ہماری صحت کو انتہائی آہستہ آہستہ تباہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے موبائل فونز ہیں اور ٹی وی ریموٹس ہیں. ان کو ہمارے بار بار ہم استعمال کرتے ہیں، بار بار ان کو ہم ٹچ کرتے ہیں. خاص کر اگر ہم ٹی وی ریموٹس کی ہم بات کریں تو ہمارے گھر کے سارے افراد ان کو ٹچ کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں. تو ان کو ٹچ کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں کے جتنے بھی بیکٹیریا ہیں، جتنے بھی جراثیم ہیں ان پہ چلے جاتے ہیں تو وہ دوسروں کو منتقل ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف قسم کے مسائل، مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، انفیکشن ہو سکتا ہے، انفلیمیشن ہو سکتے ہیں. اس قسم کے مسائل سے ہم کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ڈیلی بیس پہ اپنے فونز کو صاف کریں، ٹی وی جو ریموٹس ہیں ان کو ویکلی بیس پہ صاف کریں. جو سیکنڈ لاسٹ آئٹم ہے اس کیٹیگری میں وہ ہمارے میٹریسز ہیں، ہمارے پیلوز ہیں جو انتہائی حد تک بہترین جگہ مہیا کرتے ہیں. مختلف قسم کے جو مائٹس ہیں، مختلف قسم کے بیکٹیریا ہیں، مختلف قسم کے جو فنجائی ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کو دھوپ نہ لگائیں، اس کو صحیح طریقے سے صاف نہ کریں اور مہینوں تک اس کو استعمال کرتے رہیں تو یہ جو مائٹس ہیں، یہ جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، یہ جو بیکٹیریا ہیں، یہ ہمارے اندر الرجک ریئیکشن کاز کر سکتے ہیں، ہمارے اندر استما کا مسئلہ یہ کریٹ کر سکتا ہے.
اور جو ہماری نیند ہے اس کی کوالٹی متاثر ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یاد رکھیں 1 یا 1.5 سال کے بعد آپ نے جو میٹریسز ہیں، آپ نے اس کے جو پیلو ہے، اس کے سرہانے ہیں، اس کو مکمل طور پر چینج کرنا ہے۔ 2 ہفتے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پیلو کے سرہانے کی شیٹس ہیں یا بیڈ کے جو شیٹس ہیں ان کو آپ نے صاف کرنا ہے، اس کو ریپلیس کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ ہفتے کے اندر ہر ہفتے آپ ان ساری چیزوں کو دھوپ لگائیں۔ اس کی وجہ سے یہ جو اس قسم کی جو مائکروبز ہیں ان کی گروتھ پہ ہم صحیح طریقے سے قابو پا سکتے ہیں، اور یہ والے مسئلے ہمیں نہیں ہو سکتے۔ اب آتے ہیں جو سب سے زیادہ اگنورڈ چیز جو ہمارے گھروں کے روف ٹاپ پہ ہے، لیکن ان کے استعمال کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے، وہ ہے جو روف ٹاپ پہ جو واٹر ٹینک ہوتا ہے۔ یہ جو واٹر ٹینکس ہیں ان کے اندر وقت کے ساتھ ریت جمع ہو سکتا ہے، مٹی جمع ہو سکتی ہے، انسیکٹس وغیرہ وہاں پہ پنپ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے اندر مائکروبیل بائیو فلم بن سکتی ہے۔ اگر ہم نے یہ والے واٹر ٹینکس کو اگنور کیا، ان کی صحیح طریقے سے صفائی نہیں کی، جو ہمیں تقریباً ہر 6 مہینے کے اندر اس کی صفائی کرنی چاہیے، تو ہمیں مختلف قسم کے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں ڈائریا ہو سکتا ہے، سٹمک کے پرابلم ہو سکتے ہیں، ہمیں اسکن اریٹیشن ہو سکتی ہے۔ اب اس قسم کے مسائل سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر 6 مہینے کے اندر ہمیں جو واٹر ٹینکس ہیں ان کو صاف کرنا چاہیے، اور جو واٹر ٹینکس کے جو لیڈز ہیں جو ان کو مکمل طور پر سیل کرنا چاہیے۔ اگر کہیں پہ کریکس وغیرہ ہے، لیکس ہے، لیکیج وغیرہ ہے، ان کو ہم نے مکمل طور پر بند کرنا ہے، اور صاف کرنے کے بعد جب ہم صاف کریں تو 2-3 دفعہ یہ واٹر ٹینک پہ ہم پانی بہائیں، تاکہ اس سے جو گندا مواد ہے، بیکٹیریا ہے، مائکروبز وغیرہ ہے یا فنجائی ہے، اس سے نکل جائے۔ دوستو یاد رکھیں، ہمارے جو گھر ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر ایسی چیز موجود نہ ہو جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہماری صحت کو نقصان پہنچا رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جن 10 چیزوں کے متعلق تھوڑا سا ڈسکس کیا، آج سے آپ نے ان چیزوں کے متعلق سنجیدگی سے سوچنا ہے۔ یہ سننے میں تو انتہائی سادہ سی چیزیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہماری صحت کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آج سے ہم نے ان کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا تو خدا نہ خواستہ صحت جیسی نعمت سے ہم محروم ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے کار خیر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔